अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमान और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मैंने फैसला ये किया अपनी टीम के साथ मिलकर कि आज से ऑनवर्ड जब हर प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम के शुरू के अंदर हम एक बात नाज़रीन जो आपकी याद दहानी के लिए पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के जो इदारे हैं, इंसाफ के इदारे हैं, उनकी याद दहानी के लिए ये जो आइन के आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल, एक है आइन का आर्टिकल 224, उसका सब सेक्शन है 2, और आइन का आर्टिकल 218। उसके मुताबिक ये है कि जब भी कोई असेंबली मुल्क के अंदर, नेशनल असेंबली या फिर कोई प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व कर दी जाती है, उनका जो लीडर ऑफ द हाउस है, प्राइम मिनिस्टर वफाक की शक्ल में और चीफ मिनिस्टर किसी सूबे की शक्ल में उसको डिसॉल्व कर देता है, तो 90 दिन के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी, 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे होते हैं और अभी तक 13 दिन गुजर गए हैं। आइन का आर्टिकल 105 ये कहता है कि जो मुतलका गवर्नर है उसके ऊपर लाजिम है कि असेंबली जब डिसॉल्व करें, नोटिफिकेशन उसका इशू करें, तो साथ ही जो इंतखाबात की तारीख दे दें। लेकिन दोनों जो सूबे हैं वहां से जो उनके गवर्नर साहिबान हैं अभी तक इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं और कोई भी इंतखाबी तारीख नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई थी, वहां पे जो 90 दिन पूरे हो रहे हैं, 18 अप्रैल को 9 दिन वहां भी गुजर गए हैं। तो नाज़रीन, ये बार बार हर प्रोग्राम में ये हम जो है ये आपको याद कराया करेंगे कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो आईनी वायलेशन होगी ये मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता बड़े ही खौफनाक नताइज पैदा कर सकती है। मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई खाना जंगी जैसे हालात पैदा कर सकती है। उसकी वजह यह है कि मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने 2 सूबों के अंदर अपनी हुकूमत जो है कुर्बान कर दी है और वो आइन के ताबे वो कह रहे हैं कि अब ये हमारा हक है कि हम अवाम का मैंडेट लें, लेकिन वहां से अभी तक उनको कोई जो मैंडेट लेने के लिए कानूनी तरीकाकार है, आइनी तरीकाकार है, उसके ऊपर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि खबरें ये आ रही हैं कि शायद इलेक्शन को डिले किया जाएगा। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी अभी तक आप देख रहे होंगे, अभी भी अगर टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं तो एक जो बड़ी खबर चल रही है वो यही है कि जो डॉलर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। डॉलर अभी मैं जब प्रोग्राम में बैठा हूं पता चला 7 रुपए और बढ़ गया है, जो है रुपया के अगेंस्ट जो है उसकी वैल्यू और बढ़ गई है। अभी तो मार्केट में जाके पूछें कि डॉलर कितने का है, कोई 270, कोई 80, कोई 90, कोई 300 की बात कर रहा है। अब तो लोग ये भी बातें करना शुरू हो गए, जनाबे आला संभाल के रखें, हो सकता है इससे भी आगे चला जाए। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो जो लेटेस्ट फिगर है उसके मुताबिक कुछ 3.5 अरब डॉलर के रह गए हैं। ये कोई महीने के अराउंड जो इंपोर्ट है उसको कवर करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि IMF के साथ कोई मामला तय होंगे, उम्मीद की जा रही है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहां से कोई रोल ओवर आएगा, उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं से कोई चीज आएगी। प्रोग्राम के बाकी हिस्से में आपको बताएंगे कि एक जो जबरदस्त नुस्खा जो है जो इसाक डार साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि उनकी अब उम्मीदें कहां पर हैं, कहां से उनको उम्मीद है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि शायद उनके बस की कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर बताना हम चाहेंगे कि पिछले जो है 26 और 27 जनवरी यानी पिछले 2 दिनों के दौरान जो है अभी तक जो है 40 रुपए के करीब जो है डॉलर इस वक्त जो है स्ट्रांग हो चुका है वर्सेस रूपी। 2 रोज के अंदर अगर गैर मुल्की कर्जों का इजाफा जो हम अंदाजा लगाएं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, जब 7 जो है रुपए और गिर गया है तो ये 4000 अरब से अब ये ज्यादा का बन रहा है। डॉलर रेट नाज़रीन ये भी आपको बताना बड़ा जरूरी है कि अगस्त 2018 में जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त 123 के करीब था और 2022 में जब इमरान खान गया था तो 3 साल 10 महीने की हुकूमत गुजारने के बाद 182 रुपए पे डॉलर था। टोटल 59-60 रुपए के करीब जो है डॉलर बढ़ा था। लेकिन पीडीएम की हुकूमत में पिछले 9 माह के दौरान जो रुपए की कीमत जो कम हुई है डॉलर के मुकाबले में कोई वो 80 रुपए, ये आपके सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब ये जो मईशत के जो अरस्तु जो है डार साहब को कह लें, डॉक्टर कह लें, जो भी आप नाम को देना चाहें, मैं उनको वो नाम ही दूंगा जो कि शेख रशीद साहब उनको नाम देते रहते हैं। लेकिन जो हालातों वाकयात अब ये बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जो मैशियत है अब किसी के कंट्रोल में कम से कम नजर नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, माजी के अंदर अगर हम जाएं तो जब ये हुकूमत आ गई, हुकूमत बन रही थी, तो मरियम साहबा बड़ी होपफुल थी। उनका ये ख्याल था कि डार साहब के आने से देखिएगा मैशियत कहां से कहां चली जाएगी। और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से वो नाखुश थी। सुने क्या कह रही।
207 पे जा रहा था, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, he knows what he's doing। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया हुआ, इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। जी अगर he doesn't know what वाज़े इशारे मिल रहे थे हमें शरीफ खानदान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर और बरतानिया से भी कि वो इफ्ता इस्माइल साहब की प्रेजेंस से नाखुश थे, उनकी जो परफॉर्मेंस कारकर्दगी अब उनके लिए जो काबिल कबूल नहीं थी। जब डार साहब वापस आए तो उस वक्त जो है मरियम साहबा काफी पुरयकीन थी और वो समझ रही थी कि शायद इस वक्त जो है ना बनी गाला के अंदर काफी लोग परेशान हैं डार साहब की मौजूदगी के हवाले से। इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है, तकलीफ इनको असल में ये है, जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। अच्छा नाजरीन, अब डार साहब ने जो आज एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है मईशत के हवाले से, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि डार साहब कहाँ पे मौजूद हैं, कोई आके बताएं हमें कि मईशत किस तरफ जाएगी, मईशत को वो कैसे संभालेंगे। नाजरीन आपको याद होगा, आपकी याद दहानी के लिए आपको याद होगा कि जब कोविड था इमरान खान हर रोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपने तमाम उजरा को लाइन में बिठा के रोजाना हमें बताते थे कि ये मुश्किलात आने जा रही हैं, ये फैसले हम कर रहे हैं, आपको ये फैसले कबूल करना पड़ेंगे। डार साहब क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लें। ये वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तमाम मुसलमान पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी, हमें बिल्कुल यकीन है अल्लाह की जात के ऊपर कि अल्लाह की जात पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन जरूर लेके आएगी। लेकिन नाजरीन ऑन ग्राउंड कुछ काम तो करने के हैं, आपके पास जब जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी आपको निभानी है। नाजरीन कुछ ही अर्सा पहले जो है सलमान शरीफ साहब, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के दूसरे बेटे, वो भी अब सियासत के अंदर ऐसा आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट बड़ा एक जो है मैनीखेज था, पता नहीं वो किसको कहना चाह रहे थे, बाद में उनको वैसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो ट्वीट क्या कहता है ये देखें जरा, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिरी 3 वज़रा खजाना जोकर थे, उन्होंने एक जोकर शो चलाया। डार साहब ने 1998 में भी एटमी दबाकों के बाद डिफॉल्ट को टाल दिया। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, वो अपने अज़्म और मेहनत के लिए अपना बेहतरीन शॉट दे रहे हैं और 3 जोकरों ने बारूदी सिरंगें बचा दी थी। डार साहब की दोबारा आपको बात सुनाते हैं, वो सुन लें तो फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हो क्या रहा है। ये वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। जी अब ये आपको पता है मईशत इस वक्त हमारी टॉप स्टोरी है, तो मईशत पे बात करने के लिए शौकत तरीन साहब से बेहतर जो है कोई और बंदा हो नहीं सकता। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आजकल हर रोज हम इनके ट्वीट भी पढ़ते हैं, इनके जो तबसरे तजिए भी पढ़ने को मिल रहे हैं हमें। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। सर आज की तारीख में हर घंटे 2 घंटे के बाद जो नई खबर मिल रही है, वो डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं थोड़ी देर पहले 7 रुपए और गिर गया है। तो सर ये ब्रेक्स कब कहां पे जाके लगेंगी, कुछ समझ नहीं आ रही, आप ही कुछ समझा दें। देखिए सर, बात यह है कि ये जो है ना, ये जो एक्सचेंज रेट मार्केट होती है, इसको जब तक बोथ साइड्स मूव ना करें ना तो ये स्टेबलाइज नहीं होती। इसका मतलब है यह है कि अगर एक साइड पे जा रही है तो दूसरी साइड से अगर इंटरवेंशन ना हो तो वो उसको स्टेबल नहीं होती, वरना लोग क्या करते हैं डॉलर होल्ड करना शुरू कर देंगे और ये जो है ये गिरता ही जाएगा रुपया। तो कोई ना कोई इंटरवेंशन तो स्टेट बैंक को या किसी और जो हैं जो एक किस्म से डॉलर सेल कर रहे होंगे उनको करना पड़ेगा, और वो स्टेट बैंक ही है जो कि ये करता है यूजुअली, और या बैंक्स करते हैं। तो अभी ये हालत है कि वो बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं हो रही, और इस वक्त मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि दूसरी साइड के ऊपर कोई जो अपना रुपया का बायर भी नहीं, मतलब डॉलर का सेलर भी नहीं है,
اور مطلب بڈز آ رہی ہیں، آفرز نہیں آ رہی. تو یہ جو سچویشن کافی ڈینجرس ہے، تو اس سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس وقت کس طرف جائے گا ڈالر اسی وقت ہی رکے گا جب ایک قسم سے ابھی اگر اسٹیٹ بینک سمجھ رہا ہے کہ ان کا جو حوالے کا ریٹ تھا جس پہ یہ دوسرا اور تیسرا ریٹ تھا، یہ تیسرا ریٹ ہوگا نا، پہلے انٹر بینک، دوسرا ایکسچینج کمپنیز اور تیسرا یہ حوالہ، تو اب تو یہ ریٹ حوالے کے اوپر چلا گیا نا. اور امید یہ تھی کہ حوالے پہ جب ریٹ جائے گا تو وہاں سے جو حوالے میں سے جو انٹرونشن ہو رہی تھی وہ ابھی ہونا شروع ہو جائے گی، جو کہ 2 دن میں ابھی نہیں ہوئی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہونا شروع ہو جائے. لیکن اس میں پروایکٹیولی اسٹیٹ بینک کو بھی بیچ میں کودنا پڑے گا، تھوڑا سے جو ہے وہ بریکیں لگانی پڑیں گی ان کی بائی سیلنگ ڈالرز ان دا مارکیٹ. اچھا جو شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل فائنینشیل ٹائم کی سٹوری آئی، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اکانومی نیئر کولیپس ایز فارن کرنسی ریزروز پلنجز. وہ اس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ فارن کرنسی کا کرائسس ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ کی بس میں نہیں ہے، مہنگائی، جو کنٹینرز ہیں ایل سیز جو ہیں پھنسی ہوئی ہیں وہ 5 سے 6 بلین ڈالر کی وہ پینڈنگ میں ہیں. پاکستان کے اندر جو ہوائی جہاز اور فارن کمپنیز ہیں وہ اپنے پروفٹس ملک سے باہر نہیں لے کے جا پا رہے، فیکٹریز بند ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا انٹینیبل ہے پاکستان کی سچویشن. وہ ساتھ میں سری لنکا کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا کہ ہم خدا نخواستہ سری لنکا والی صورتحال کو جا پہنچیں گے. تو آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اسکیجول ہوگی ہے میٹنگ. ایک اور بھی خبر چل رہی ہے پاکستان کے اندر کچھ امریکنز بھی اس وقت موجود ہیں، ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری ان کی ٹریجری کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور شاید ان کو امید ہے کہ بات آگے بڑھے. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے پا جائیں گے؟ نہیں، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو ہے وہ معاہدہ طے کرنے کو جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آ جائیں. تو آئی ایم ایف جب آئے گا تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی شرائط ہیں، ایک شرائط تو انہوں نے ابھی پوری کی ہے کہ انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کر دیا ہے، اس کو ذرا مینیج کرنا پڑے گا ان کو ابھی، لیکن وہ تو انہوں نے وہ کر لیا. اب آئی ایم ایف کی اور بھی شرائط ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو اس وقت جو فسکل گیپ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، اس میں آپ کا جو سرکولر ڈیٹ والا تھا وہ تو 800 بلین تو وہی ہے، باقی جو ہے ان کا فسکل کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایل میں 850 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، 6 مہینوں میں صرف 200 کیا ہے، تو 650 ارب روپیہ تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں ہی مطلب یہ شارٹ ہے پورے سال کا جو ٹارگٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ باقی دیکھیں تو ریونیو میں بھی شارٹیج ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ایف بی آر کے ریونیوز جو ہیں وہ تقریباً 400 ارب سے وہ شارٹ ہیں. سو کرتے کہ وہ تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ آپ کا جو شارٹ ہے وہ آپ تقریباً 3.6% آف یا جی ڈی پی یا 3.2 ٹریلین سے آپ شارٹ ہیں. تو یہ اب کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ اپنی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں، آپ اور ٹیکس لگائیں، اور یہ ساری چیزیں جب وہ کہیں گے تو جب آپ کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو $1 بلین ریلیز کر دیں گے. جب $1 بلین ریلیز کر دیں گے تو باقی ملٹی لیٹرلز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، AIIB ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بائی لیٹرلز ہیں، سعودی عربیہ نے لنک کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، پھر آپ کا چائنا ہے، آپ کا UAE ہے، یہ بھی پیسے دیں گے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ جو 3.6 ٹریلین پہ آ گئے ہیں یہ بڑھ جائیں گے، اور اس سے تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی. اسی سے یہ پھر LCیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو بیک لاگ ہے پیمنٹس کا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر لائن کی پیمنٹس ہیں، سی فریٹرز کی پیمنٹس ہیں، LCوں کی پیمنٹس ہیں، یہ جو پورٹس پہ مال پھنسا ہوا ہے وہ نکلے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی نیگوسیشن کیسے جاتی ہیں. جی صاحب. شوکت ترین صاحب، جس جگہ آپ چھوڑ کے گئے تھے ڈالر کو 178، 180، 182، تو آج ایگزیکٹلی 100 اوپر چلا گیا، اور 1 سال ابھی آپ کے حکومت چھوڑے نہیں ہوا، اور ادھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل جب ہم پروگرام کریں گے تو اس وقت 280 پر ہوگا یا 300 پر ہوگا یا کہاں ہوگا، اور باقی بھی کوئی انڈیکیٹر پازیٹیو نہیں ہے. اور ان کی ڈٹائی اور ان کا جو بے پرواہی اور بے حسی، وہ جی سب ٹھیک ہے. کیوں کہ ہمارے کیسز معاف ہو گئے، کیونکہ سارے مقدمے ختم ہو گئے،
کیونکہ ہم نے جو اربوں لوٹا ہے اس کی کسی نے کوئی نہیں پوچھنا، اور تمام کے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں. باہر سے وہ پھولوں کے ہار جیسے کہ عمرہ کر کے یا حج کر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح ہار پہن کے آ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی قلعہ فتح کر رہے ہیں. یورپ امریکہ کے اندر فتح کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. یہاں اب لوگوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دینے ہیں. جتنی مہنگائی اور جتنا طوفان یہاں آ جائے گا عوامی مسائل کا، اور جو اصل راستہ ہے ادھر یہ جانے کو تیار نہیں. نہ الیکشن کرانے ہیں، نہ عوامی حمایت سے کوئی پالیسیاں بنانی ہے. بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ $28 بلین کا پیٹرولیم پروڈکٹس منگوائیں اور $7-8 بلین کا کھانے والے تیل منگوائیں، اور لوگوں کو کہیں کہ بھائی جاؤ پیدل جاؤ، سائیکل پر جاؤ، جدھر جانا ہے جاؤ. آدھی آپ پیٹرولیم پروڈکٹ نیچے لائیں، آدھا تیل نیچے لائیں. اینڈ آف دی گیم. کوئی سیدھا کام انہوں نے نہیں کرنا. میں نے صرف اوور سمپلیفائی کیا ہے. اور باقی جن سے پیسے لینے چاہیے، ایک ایک جگہ سے میں دیکھ رہا ہوں 20 30 ارب لوٹ رہے ہیں اور دن دنا رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں. ترین صاحب اللہ کے واسطے go and tell the people who are there to manage the security of this country, internally, کہ بھائی آپ نے جو تجربے کرنے سے وہ ناکام ہو گیا. اللہ کے واسطے ان کو سمجھائیں اور ان سے معافی مانگ کے قوم کی جان چھڑائیں. دیکھیں چوہدری صاحب، پہلی بات تو آپ نے بڑی اچھی باتیں یہ ساری کی ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ یار کوئی پلان تو دو. یہ کر کیا رہے ہو تم؟ کوئی مارکیٹ کو بتاؤ تو صحیح تم کر کیا رہے ہو. ہم 6% کی گروتھ ہو رہی تھی ساری جگہ، ساری انڈسٹری جو گرو کر رہی تھی 12% پہ کر رہی تھی. آپ کی ایگریکلچر 4.5% پہ، جو آپ کی سروسز 6.2 پہ کر رہی تھی. ایکسپورٹ جو ہے وہ 32 بلین پہ، تو آپ کی ٹریڈیشنل ایکسپورٹ تھی. آئی ٹی کو ملا دیا جی لارج کے وہ 11.7% پہ تھی، اور اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ 7.2% پہ تھی. ہائیسٹ تھی یہ 17 سال میں ساری چیزیں. ایکسپورٹس جو ہائیسٹ تھیں، ٹیکسیشن کی ریکوری ہائیسٹ تھی، اس کے بعد ریمیٹنسز ہائیسٹ تھیں. آپ 18 لاکھ جابز نہیں دے رہے تھے. یہ سارا کچھ ہوا تو کسی نے توڑا کیسے؟ انہوں نے چلیں جی توڑ دیا انہوں نے، کیونکہ ان کی اپنی مطلب اس مقصد سے تو آئے نہیں تھے. یہ جس مقصد سے آئے تھے وہ تو انہوں نے کر لیے، لیکن اس مقصد سے نہیں آئے تھے. لیکن اب چلیں آپ نے اسی اس کو مشکلات میں ڈالا. ہمارے اوپر کہا کہ بارودی سرنگیں آپ نے کھود دی. چلیں آپ نے وہ بارودی سرنگیں پھلانگ کے IMF کے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لیا. اب اس معاہدے کے اوپر تو عمل کریں. آپ نے خود کیا یہ معاہدہ، اور اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کر رہے آپ 4 مہینوں سے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک جو پیرلل مارکیٹ شروع ہو گئی ہے اس میں ایکسچینج ریٹ کی، اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پیسے ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈالرز ہی نہیں آ رہے. کوئی ڈالر آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کو ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ نہ ایلسیاں کھول سکتے ہیں، نہ یہ فریٹرز کو پیسے دے سکتے ہیں، نہ ایئر لائن کو پیسے دے سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ایک دم پوری اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے. اور یہ جو آپ کا جو فقدان ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ جو آپ کا انویسٹر ہے وہ واپس جانا، ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دسمبر کے بیچ میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے. $17 ملین لوگوں نے باہر بھیجے ہیں، اندر نہیں آئے. تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ پہلے آپ نے کہا ہم عقل کل ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سنبھال نہیں سکے. اور آپ کی آخری جو تجویز میں اسے ایگری کرتا ہوں، اور بس کرو یار، آپ کو اب پتہ ہے آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. آپ بیسیکلی الیکشن کال کروائیں تاکہ کوئی لوگ کمپیٹنٹ آئیں اور اس کو مینج کر سکیں. اور میں آپ کو چوہدری صاحب بتا رہا ہوں، ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. ہمیں یہ بھی پلان بنایا ہے کہ اس کھڈے میں سے کیسے نکالنا ہے ملک کو. باقی پلان تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں 18، لیکن یہ پلان بھی ساتھ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے، اگر فرض کرو 2-3 مہینوں میں، تو ہم انشاءاللہ اس میں سے بھی، اس کھڈے سے بھی نکالیں گے جس طرح ہم نے 2018 میں نکالا تھا حکومت اس ملک کو. اچھا شوکت ترین صاحب، آپ کو جو ہے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈار صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، وہ سننے اور اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو شوکت صاحب کیا یہ سرنڈر کر رہے ہیں ڈار صاحب؟
دیکھیں جی ڈار صاحب تو پہلے آئے تھے, انہوں نے 3 چیزیں کہی تھی. انہوں نے کہ جیسے ہی میں لندن سے ہوائی جہاز میں بیٹھا تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا, اس کو پتا تھا میں آ رہا ہوں, اور بائی دی وے یہ قیمت جو ہے مجھے پتا ہے کیا قیمت ہونی چاہیے, اور وہ 200 روپے سے نیچے ہونی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جو یہ مفتاح صاحب کر گئے ہیں پروگرام, اس میں کئی سخت شرائط ہیں, میں آئی ایم ایف جاؤں گا, اور کیونکہ میرا بہت ایکسپیرینس ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں اس کو ری اسٹرکچر کرواؤں گا اس پروگرام کو. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا ہے, یہ ہمارے سے پوچھے بغیر کیا ہے, اور میں ان کو اپنی زبان میں سمجھاؤں گا کہ کیسے اس کو پھر سے واپس لے کے آنا ہے. وہ تینوں چیزوں تو نہیں ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 200 تو کیا اس نے ہونا تھا روپے نے, وہ آج دیکھ نہیں نالے بھی کیا کہ آئی ایم ایف والے بندے نہ بنے تھے میرے کو اور طریقے نے. ہاں پھر کہا تھا آئی ڈونٹ کیئر, اچھا وہ بھی کہہ دیا انہوں نے. تو اب تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ, تو دیکھیں جی ہم سب کا خدا ہے نا, ہم سب کے لیے ہمارے سب پہ رحم کرتا ہے, اور پاکستان پہ تو میں کہتا ہوں بالکل اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے. تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ رہنا ہے تو وائی ناٹ somebody else. تو اگر آپ کو رسپانسبلٹی ہے تو آپ اس کو نبھائے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ میں نے دیکھی کہ بھائی ہم تو 24ویں نمبر پہ اکانومی کو چھوڑ کے گئے تھے, اور ابھی 42ویں نمبر پہ آ گئی, اور میں نے ابھی دیکھے ہیں اسٹیٹسٹکس 40ویں نمبر پہ تھی جب یہ 2017 میں گئے ہیں یہاں سے. تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ویریفائی ہو جائیں اور جس میں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں, یہ اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کرتے ہیں. تو ان کی باتیں جو چھوڑ دیں نا, انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پہ تو یہ اترے نہیں ہیں پوری طرح. اب دیکھیں ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے. ہمیں اس وقت جو ہے یہ ہماری جو معیشت ہے وہ بڑے ہی ایک قسم سے سلپری سلوپ پہ ہے, اور میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ لیٹن امریکہ میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس قسم کی جب سچویشن ہوتی ہے اور مارکیٹ کو سنبھالا نہیں جاتا تو بہت زیادہ انفلیشن ہو جاتی ہے, ہائپر میں چلے جاتے ہیں. تو اس وقت فارن ایکسچینج مارکیٹ ٹوٹ چکی ہے, اس کو ان کو سنبھالنا پڑے گا. ریٹ کو فلوٹ کرنا صرف ایک چیز ہے, اس کو پھر جا کے آرام سے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایمبیڈ کرنا ایک سرٹن لیول پہ, وہ بھی سینٹرل بینک کا ایک فریضہ ہے جس میں ابھی تک وہ پورا نہیں اتر رہے, اور اس کو فری فال میں چھوڑ دیا انہوں نے. جی صاحب. اور ترین صاحب معاف کرنا, ابھی تو کوئی اگر کسی سے پوچھے کہ پاکستان میں کون بندہ ذمہ دار ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا, ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کا, ایک پرائسز کو نیچے لانے کا, دشمنوں سے ڈیل کرنے کا, ملک کے عوام کو کوئی روٹی روز کر دینا, تو یو کین ناٹ نیم اینی باڈی. اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون کسی انی پیوے تو کتی چٹے. I fail to understand what kind of arrangement you are giving to this nation. جو صاحب دیکھیں پہلی بات ہے who is responsible. رسپانسبل تو یہ خود ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, مارکیٹس کیسے کام کرتی ہیں. مارکیٹس کرتی ہیں سپلائی ڈیمانڈ پہ. آپ کی سپلائی کہاں سے آتی ہے؟ ڈالرز کی. ایکسپورٹ سے. ایکسپورٹس آپ کی گرنا شروع ہو گئیں. آپ کی ریمیٹنس سے ریمیٹنس گرنا شروع ہو گئیں. آپ کی ایف ڈی آئی نیگیٹو ہو گئی. یہ سب جب ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے. ڈیمانڈ آپ کی آ رہی ہے امپورٹ سے. ڈیمانڈ آپ کی آ رہی ہے یہ جو جس طریقے سے آپ کی یہ ہے ایئر لائن کمپنیز جو ہیں یہ ٹکٹیں بیچتی ہیں, فریٹ کمپنیز کا ہوتا ہے وہ جو فریٹ کی چارجز ہیں, اس کے بعد جو یہاں سے پروفٹ کما کے بھیجتے ہیں لوگ وہ ہوتی ہیں. یہ سارا آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہو گیا. اس میں جو گیپ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آتا ہے اور وہ گیپ فل کر دیتا ہے, تو ایک ایکویلیبرم آ جاتا ہے پرائس کا. اچھا وہ کدھر سے فل کرتا ہے؟ وہ باہر سے لون بھی لے سکتا ہے, بائی لیٹرل سے, ملٹی لیٹرل سے, مارکیٹ سے. تو یہ سارا اس کا کام ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی مارکیٹ جو ڈرائی اپ ہوئی, ان کو پیسے نہیں ملنا شروع ہوئے, انہوں نے کیا کیا, رادر دین جا کے اپنا مطلب جو ایک ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرنا. اب سینٹرل بینک نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بینکوں کو کہا بیٹا تم میرے پاس مت آنا, جتنا تمہارا ایکسپورٹ سے پیسے آتے ہیں یا ریمیٹنس سے آتے ہیں اسی کے بیچ میں سے تم امپورٹ کی ایلسیاں کھولنا, اور ورنہ تم نے پیسے دینے نہیں ہیں. اچھا اب جب لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں, ان کا مال جو ہے نہیں آئے گا, تو وہ کیسے فیکٹریاں چلائیں گے, وہ کیسے بزنس چلائیں گے؟ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, انہوں نے وہ تھرڈ مارکیٹ پہ چلے گئے, اور وہ تھی حوالہ مارکیٹ.
انہوں نے حوالہ کو کہا کہ بھائی تم ہمیں پیسے دے دو، جتنے روپے آپ کو چاہیے ہم دیں گے، تو 265 270 پہ چلا گیا ہمارے، اور وہ حوالے کا ریٹ تھا۔ اچھا جب ریمیٹنس والوں کو پتا چلا، جو یہ برکر ریمیٹنس یہاں بھیج رہے تھے، کہ یار ہمیں ویسے حوالے میں تو 265-70 مل سکتا ہے، تو میں 225 پہ کیوں اپنا ڈالر بھیجوں، انہوں نے اپنے پیسے وہاں ڈائیورٹ کرنے شروع کر دیے۔ تو اس سے یہ ہوگا ایک کیش 22 سچویشن ہو گئی کہ آپ ایک سائڈ سے آگے، وہ کہنا آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ، تو وہ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہی شارٹیجز ہونا شروع ہو گئی، اور یہ 3 ریٹس ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ کام تو ہمارے ریگولیٹر کا ہے نا، اسٹیٹ بینک کا ہے اور حکومت کا ہے کہ وہ یہ ڈالر پرووائڈ کریں۔ جب آپ ڈالر پرووائڈ نہیں کریں گے اور یہ سائیکل پورا نہیں ہوگا تو یہ ڈسٹارشنز تو ہوں گی۔ جی ابھی عام آدمی کی معلومات سے آ کے وہ چوہدری صاحب بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد شوکت رحیم صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو امید ہے 2-3 مہینوں کے اندر انتخابات کی، لیکن پی ڈی ایم والے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ کیا الیکشن ملک کے اندر یا جو پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گی الیکشن کو پوسٹ پون کروانے میں؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ان کے مختلف جو وزراء ہیں، مختلف ان کے جو زعماء خاص طور پر نون لیگ کے، وہ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ شاید الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے۔ ملک احمد خان صاحب ہیں، ان کے کافی امپورٹنٹ لیڈر ہیں، ان کا آپ کو بیان سنواتے ہیں پہلے۔ اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا۔ اب اگر میری یہ پوزیشن ہو، میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو، تماشا لگا رہا ہے الیکشنز کا۔ ویسے تو شوکت رحیم صاحب، جمہوریت کے اندر الیکشن اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے تو تماشا ہے۔ اب یہ ہوگا کیا؟ آپ لوگوں نے تو آپ قربانی دے دی 2 حکومتوں کی، آپ لوگ تو سڑک پر ہیں، یہ مار بھی رہے ہیں آپ کو، تو الیکشن کیسے کروائیں گے؟ نہیں جی، پہلے تو ہم نے ظاہر ہے ہم چلے گئے ہائی کورٹ میں چلیں گے اس پہ، لیکن دیکھیں یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں یار۔ مطلب قانون اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، پیریڈ۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ آرٹیکل 6 ہے، اور اس کی جو اپنی ہی وہ اس کی جو سزا ہے، تو یہ کدھر کی یہ مطلب باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ اگر ہم 2 اسمبلیوں کے بیچ میں میجورٹی تھے اور ہماری حکومتیں تھیں اور ہم نے اس کو تحلیل کیا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں وہ پھر ایک قسم سے وہ الیکشنز ہوں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو میجورٹی ہوتے ہوئے جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں اور یہ اس کے اوپر استاد بن کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں کرواتے۔ تو دیکھیں بات کیا تھی، بات یہ تھی کہ عمران خان نے یہ سمجھا کہ اس وقت جو ملک کی جو اکانومی تو بہت اچھی کر رہی تھی، لیکن سیاست جو تھی وہ جس طرف جا رہی تھی، جس طرف یہ لے کے چلے گئے تھے ریجیم چینج کے بعد، اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی عروج پہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے پاس پھر جایا جائے تاکہ ان سے مینڈیٹ لیا جائے، جو بھی لے، ہم لیں یا وہ لیں، اور اس کے بعد پھر مطلب اگلے 5 سال کے لیے جو ہم لوگ عوام کی خدمت کریں۔ اب اس کے لیے اس نے یہ بھی کیا کہ اپنی 2 اسمبلیوں میں جہاں اس کے بعد میجورٹی تھی، انہوں نے اس کی سیکریفائس دے دی، اس نے تحلیل کر دی، اور اب یہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اس کو۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی تو لوگ دیکھ چکے ہیں اب یہ 9 مہینوں میں، ان کو ڈر لگ رہا ہے، عوام سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتا کہ عوام نے ان کو مسترد کر دینا ہے، جس طرح ضمنی انتخابات میں 75% ہم نے سیٹیں لیے ہیں، تو اسی طریقے ان کو ڈر لگ رہا ہے ہم 2/3 سے زیادہ سیٹیں لیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو ہے کہیں کے نہیں رہیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ انفیئر مین سے، کوئرسو مین سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ الیکشنز کو آگے لے کے جائیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ عدالتیں ہیں، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے گی۔ جی صاحب، ایک تو شوکت رحیم صاحب، یہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے یا کون سا ان کے پاس وہ کیا چیز ہے، میں کہتا ہوں ایسی نسخہ ہتھیار ہے، نسخہ ہے
کہ جی وہ یہ اگر ہم 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال اور بیٹھے رہے تو ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے. بھائی تم نے 1 سال میں جب خراب ترین کر دی ہے تو ٹھیک کہاں سے کرو گے؟ یعنی ان کا مطلب پہلے جو گندا پانی سارے شہر کا اکٹھا ہو کے گندے نالے میں جاتا ہے، پہلے اس کو پیوریفائی کریں گے، پھر اس کے ذریعے لوگوں کو پینے کے لیے دیں. یار یہ نہیں ہو سکتا. مجھے ان کے طور طریقے کوئی سمجھ نہیں لگ رہے. دیر مسٹ بی سم میتھڈ ان دس میڈنس. ایک اور آج خبر یہ ہے مارکیٹ کی یا ہمارے پاس کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ 15 فروری کے اندر اندر آپ پورے ملک میں الیکشن کا کوئی ٹائم فریم بنا لیں، ورنہ آپ نہ اکانومی چلا سکتے ہیں، نہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، نہ پلان ہے. جیسے آپ نے رائٹلی کہا تو ان سے تو چھٹکارا ہی پانا پڑے گا. اور جو لوگ عمران خان کو سیاسی طور پر اور جسمانی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں. دیکھیں جی چوہے صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی 70 سال کا ہونے والا ہوں اور آپ میرے سے بزرگ ہیں. یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو عوام ہے اس کے اگینسٹ جو یہ لوگ ساری 14 پارٹیز کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقی بھی عوامل ان کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام کے اگینسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی یہ کھڑے ہو جائیں. عوام اس وقت بیدار ہو چکی ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارا حق ہے کہ ہم وہ لوگ منتخب کریں جو ہمارے اوپر حکومت کریں گے، جو ہماری خدمت کریں گے. تو اب یہ ہم لوگ تو پورا لڑتے رہیں گے. عمران خان لڑ رہے ہیں، ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. تو اب یہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرپریٹیشن کریں، ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کی اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی پوری طریقے سے اچھی صحیح طریقے سے انٹرپریٹیشن ہو اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ہتھ کنڈے ہم اب نہیں چلیں گے. جی شوکت ترین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف، تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی پی ڈی ایم کے اندر ابھی چل کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے پروگرام میں. اس سے جو پہلے سیگمنٹ کے اندر شوکت ترین صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چوہی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ چوہی صاحب میرے بزرگ ہیں. میرے پاس جو ویسے چوہی صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ اتنے بھی بزرگ نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے. شوکت ترین صاحب نے پیار محبت سے کہہ دیا. ماشاءاللہ چوہی صاحب تو ابھی تو میں جوان ہوں. وہ ذیشان کچھ شرارت کے طور پر کہہ رہا ہے آپ کی عمر کے حوالے سے، لیکن میں وہ نہیں کہوں گا ٹیلی ویژن کے اوپر. میں انشاءاللہ کروں گا ان سے بھی اور آپ سے بھی. اچھا چوہی صاحب، جو میرے پاس خبر ہے اسلام آباد میں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر خاص طور پر جو نون لیگ ہے نا، وہ اس وقت شدید مخمسے کا شکار ہے. وہ پریشان ہے بہت زیادہ کہ کیا ہم الیکشن ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. ان کے جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آپ نے کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کی کہ یہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکل سکتے ہیں، بڑے خوفناک نکل سکتے ہیں. شوکت ترین صاحب آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نہیں 3-4 جو آئین کے آرٹیکلز ہیں 105 224 اور 218 ان کی وائلیشن ہوگی. کیا پاکستان کی عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ یہ وائلیشنز ہونے دیں گی؟ لہٰذا اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اب یہ آ جائیں گی مرجم صاحبہ، کیا ہم نے الیکشن اکٹھے جانا ہے یا پھر علیحدہ علیحدہ جانا ہے؟ تو چوہی صاحب آپ کے پاس خبر ہے وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. ہمیں تو 2 خبریں ہیں. ایک تو فواد چودھری سابق وزیر اطلاعات جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہے اس وقت، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، تو کل ایک ریاستی ادارے کے وکیل نے عدالت میں اپنے آرگومنٹ دیتے دیتے کہا کہ جی اور یہ بڑے ادارے جو ہے فوج کے اور دوسرے ان پر بھی حملے کر رہے ہیں. تو آج انہوں نے سختی سے ان کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم فوج کے معاملے کو سیاسی لیڈر کے خلاف مقدمے کے اندر اس کو ملوث کرو. ہمارا فواد چودھری یا اس پر مقدمے یا ان کے خلاف کارروائیوں سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے اور آپ اپنے معاملات کو جانیں، ہمیں اس میں ملوث نہ کیا جائے. اور دوسری خبر اور دوسری 15 فروری تک ملک میں الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ کر دیں، نہیں تو
آپ لوگ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ چودھری صاحب، آپ کے منہ میں گھی شکر میرے خیال رسان کی اسی میں بہتری ہے کہ ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں اور یہ تمام جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان کسی بہتری کی طرف جائے۔ ناظرین، اس ہفتے کے لیے اتنا ہی، سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔